बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बरमला, मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2021 के दौरान कोरोना केसेस रिपोर्ट होने की वजूहात जानने के लिए 2 रुकनी तहकीकाती पैनल तश्कील दे दिया है। नाज़रीन, PCB की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर सैयद फैसल महमूद और डॉक्टर सलमा मोहम्मद अब्बास पर मुश्तमिल 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग पैनल PSL 6 के लिए मुकर्ररा बायोसिक्योर प्रोटोकॉल्स और इससे जुड़े ज़िमनी कवानीन का असर नो जायजा लेगा। 2 रुकनी यह पैनल 31 मार्च तक अपनी सिफारिशात और तजावीज़ चेयरमैन PCB एहसान मानी को पेश करेगा। पैनल की जिम्मेदारी होगी कि वो PSL 6 के लिए तैयार करदा कोविड-19 SOPs का एक जामे और तफसीली जायजा लेने के बाद वहां मौजूद किसी भी खामी की निशानदेही करे। इसी के ऊपर हम बात करेंगे क्या वजूहात हुई, क्यों PSL को पोस्टपोन करना पड़ा, कहां पर गलती हुई, किसकी जानिब से गलती हुई। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारा साथ दे रहे हैं। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया है। मिर्जा साहब, किसकी गलती बज़ाहिर नजर आती है? बोर्ड की जानिब से, टीम मालिकान की जानिब से, प्लेयर्स की जानिब से, सीनियर खिलाड़ियों की जानिब से? कुछ रोशनी डालेगा इस पे। देखिए उसामा, इसमें तो जो ऑर्गेनाइजेशन इस पाकिस्तान सुपर लीग को करा रही थी उसकी जिम्मेदारी होती है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी आयद होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद साहब को प्रोजेक्ट हेड बनाया हुआ था PSL का। जब वो गाने की शूटिंग के लिए टर्की जा सकते हैं कि जी कोविड की वजह से हम टर्की में शूट कर रहे हैं, तो यहाँ कोई SOP पर अमल दरामद क्यों नहीं करा सकते? होटल पूरा क्यों नहीं बुक करा सकते? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो सोने की चिड़िया है। अब जब कोविड लास्ट ईयर आया था तो एहसान मानी साहब ने कहा कि हम 2 साल तक अफोर्ड कर सकते हैं, हमें कोई माली मुश्किलात नहीं होंगी। तो आखिर क्या वजह है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाअहली है। वो प्रॉपर तरीके से बड़े रिलैक्स हो गए। वो समझ रहे थे कि PSL आराम से गुजर जाएगी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अगर कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ भी रहे थे तो इतनी तशवीश की बात नहीं थी जितनी तशवीश की बात ये हुई कि गैर मुल्की क्रिकेटर्स के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए, जिसकी वजह से एक सरासीमगी सी और एक तशवीश की लहर दौड़ गई और वो गैर मुल्की क्रिकेटर की फैमिलीज परेशान थी, वो अपने मुल्क जाना चाहते थे, तो बड़ी जगहसाई हुई है। मैं समझता हूँ कि PSL जो एक ब्रांड बन गया था 2016 में जब शुरू हुई, किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये इतनी जबरदस्त लीग हो जाएगी। मुझे तो तमाम की तमाम 6 क्रिकेट लीग PSL कवर करने का एजाज हासिल है, लेकिन इस मरतबा जो केओस, जो मैस हुआ ना, उससे पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी जगहसाई हुई है। मिर्जा साहब, PCB ने 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, PCB की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो क्या रिजल्ट सर सामने आएंगे? ये सिर्फ एक दिखाने के लिए है या वाकई कोई हम इससे कुछ सीखेंगे? ये उसामा, जो प्रेशर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर पड़ रहा था कि सोशल मीडिया की जानिब से, फिर फ्रेंचाइज ओनर्स ने भी PCB को इसका जिम्मेदार करार दिया, तो जो दबाव था उन पर, वो उस प्रेशर का शिकार हुए और उन्होंने कहा कि किसी तरीके से इस प्रेशर को डाइवर्ट करने के लिए कमेटी बना दो ताकि लोगों की आंख में धूल झोंक दो। पाकिस्तान में तो चाहे सियासी चीजें हो चाहे क्रिकेट की चीजें हो, कमेटी बनाकर तो मामले को अंडर द कारपेट कर दिया जाता है। तो ये 2 रुकनी कमेटी किसको जिम्मेदार ठहराएगी? क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मेडिसन है, अब या तो उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है या उनसे इस्तीफा लिया गया है, डॉक्टर सुहेल सलीम, वो तो जा चुके हैं। तो अब आप क्या इंक्वायरी करेंगे? ये दोनों जो है, डॉक्टर फैसल महमूद और सलमा अब्बास, ये दोनों स्पेशलिस्ट हैं इसके एलर्जी वगैरह के, तो ये क्या मतलब क्या ढूंढेंगे? असल तो जो कल्प्रिट मैं समझता हूँ मेरी नजर में, वो बाबर हामिद साहब है, जो प्रोजेक्ट हेड हैं पाकिस्तान सुपर लीग के। उनसे कोई पूछगछ नहीं कर रहा। बड़ी ढिठाई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जब वसीम खान कर रहे थे कराची में। उनके बाएं जानिब, उनके दाएं जानिब थे डॉक्टर सुहेल सलीम। तो सुहेल सलीम तो चले गए, अब आप एक आदमी जा चुके हैं। अगर ये अपनी फाइंडिंग्स भी देगी कमेटी, और अगर इन्होंने सुहेल सलीम को जिम्मेदार करार दिया तो वो तो ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। तो किस चीज की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये कमीटी बनाई है? कुछ ना कुछ तो है ना कि जिनको बचाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, जिसकी कुछ पर्दादारी है। मिर्जा साहब, ये बताइएगा, मुबैना तौर पर जो 2 बातें सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि एक तो पेशावर ज़ल्मी के जो ओनर हैं उन्होंने एंट्री करवाई कुछ लोगों की 11th आवर के ऊपर, वहां पर SOPs फॉलो नहीं हुए। कुछ कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर कुछ सीनियर खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने खाना बाहर से मंगवाया, पार्टीज की उन्होंने। इसकी जिम्मेदारी भी सर बाबर हामिद साहब पर ही आयद होती है।
دیکھیں بابر نے SOPs ان سے کنسلٹ کر کے ڈاکٹر سہیل سلیم سے وہ بنانے تھے، ٹھیک ہے نا. بینگ دا ہیڈ آف دس پاکستان سپر لیگ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان پر چیک رکھتے، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا سیکیورٹی کا بھی شعبہ ہے جس کے کرنل ریٹائرڈ آصف صاحب جو ہیں وہ اس کے سیکیورٹی کے انچارج ہیں. تو کوارڈینیشن تو ہونا چاہیے تھا نا. چلے اکیلے بابر عامر صاحب نہیں چوکیدار کی طرح دیکھتے، لیکن کوارڈینیشن تو کر سکتے تھے، دیکھ سکتے تھے کیا ہو رہا ہے. 20 تاریخ سے یہ لیگ شروع ہوئی ہے، 20 فروری سے 4 مارچ کو اسے معطل کرنے کا، پوسٹ پون کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. تو اس دوران کیا کر رہے تھے؟ سیلفیاں بنوا رہے تھے وہاں پر بیٹھ کر. میں خود تھا نیشنل اسٹیڈیم میں، PCB کے سارے آفیشلز کی تو لاٹری نکل آئی تھی. اب وہ میں نے دیکھا ذاکر خان صاحب کو جو ڈائریکٹر کمرشل وہ انٹرنیشنل ہیں وہ سیلفیاں بنا رہے ہیں. وہ وہاں پر تو کوئی SOPs پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا کہ جو انہوں نے کہا تھا نا تماشائیوں کے لیے کہ 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہاں تو سیلفیاں بن رہی تھی، وہاں تو فیملیز آئی تھی. سلیم یوسف جو کرکٹ کمیٹی کے چیئرمین اپنے پورے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے ان لاس کے ساتھ آئے ہوئے تھے. عروج ممتاز جو کرکٹ کمیٹی کے رکن ہیں جو کمنٹری کر رہی تھی وہ VVIP انکلوجر میں آ کر اپنی والدہ کو انٹرٹین کر رہی تھی. تو کہاں گئے SOPs؟ جن لوگوں نے SOPs پر عمل درآمد کرانا تھا، جب وہ خود اس طرح کی چیزیں کریں گے تو پھر فرینچائزز کیوں نہیں کریں گی؟ میں تو سمجھتا ہوں فرینچائزز کے اوپر بلیم گیم ڈالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جاوید آفریدی صاحب کو پھر اس وقت PCB اتنا ہلکا کیوں آیا جب PCB نے ایک پریس ریلیز جاری کیا کہ ڈیرن سیمی اور وہاب ریاض نے بریچ کیا ہے، وہ بایو سیکیور ببل سے باہر نکل گئے تھے تو اب انہیں 3 دن کے لیے کوارنٹین کرنا پڑے گا. تو اس کے فوراً بعد جب پریشر پڑا تو پتہ چلا ان کی اپیل انہوں نے منظور کر لی اور ان کو فوراً ہی کھیلنے کی اجازت دے دی. تو یہاں پر کون کمزور ہے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا کہ یا تو آپ اتنے مضبوط ہو کہ جو آپ نے قوانین بنائے اس پر سختی سے عمل درآمد کریں. اور سر دوسری جو آپ معذرت سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اگر فرنچائزز جو ہیں وہ کوئی ایسی SOPs کی خلاف ورزی کر رہی ہیں تو ان کو بھی ایک سخت میسج دینا تو PCB کا ہی کام تھا نا. بالکل PCB کو ذمہ دار ہے نا کہ آپ سرنڈر کر رہے ہیں. جیسے اب جاوید آفریدی صاحب وہ ملے بایوس، وہ کہتے ہیں کہ میں 3 دن کا کوارنٹین کر کے آیا ہوں. وہ ملے کھلاڑیوں سے، ڈیرن سیمی جو ان کے کوچ ہیں اور وہاب ریاض سے، اور اگلے دن ان کا میچ تھا. جب PCB نے ان کو 3 دن کے لیے کوارنٹین میں رکھ دیا تو پتہ چلا کہ لاہور قلندرز کی ٹیم جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے آدھے گھنٹے تک بس میں، اور پشاور زلمی کی ٹیم نہیں آئی. بعد میں پتہ چلا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور PCB نے سرنڈر کرتے ہوئے کہا کہ جی ہم نے ان دونوں کی اپیل منظور کر لی اور یہ میچ کھیلیں گے. تو جہاں پر آپ لینینسی شو کریں گے، جہاں پر آپ میں لچک ہوگی، قوانین پر آپ عمل درآمد نہیں کرائیں گے تو یہی نتیجہ ہوگا جگ ہسائی کا. بالکل صحیح ہے سر. ساتھ رہیے گا. عالیہ رشید صاحبہ موجود ہیں. عالیہ رشید صاحبہ بتائیے گا، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں پروگرام کے لیے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو 2 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے تحقیقات کے لیے کہ کس طرح سے یہ ممکن ہو پایا کہ SOPs کی خلاف ورزی کی اور کووڈ کے کیسز سامنے آئے جس کی وجہ سے ہمیں PSL کو ایک دفعہ پھر سے ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا پوسٹ پون کیا گیا ہے. تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کمیٹی سے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی اقبال صاحب کی میں گفتگو سن رہی ہوں، بالکل ٹھیک بات، سارے پوائنٹس بالکل ٹھیک ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوتاہی جو ہے یہ PCB کی طرف سے ہوئی ہے. لیکن ہمیں ایک چیز ضرور سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں نا انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی، وہ ہم بھی کر رہے ہیں. وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ جب آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ بورڈ جو ہے اس نے واقعی کمزوری دکھائی، پہلے انہوں نے پریس ریلیز جاری کی وہاب اور جاوید آفریدی والے کیس کے حوالے سے. عالیہ صاحبہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے. معذرت خواہ ہوں، نجم سٹی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو بھی ویلکم کہوں گا. نجم صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. عالیہ صاحبہ بات کمپلیٹ کیجیے گا، میں پھر سٹی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں کا جو ہماری سوشل میٹنگ ہے نا سوسائٹی کی، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. کیونکہ ایک طرف تو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ PCB نے بہت کمزوری دکھائی، لیکن ہم جو اصل بات ہے وہ نہیں کہہ رہے کہ جب پشاور زلمی آپ کو تھریٹ کرتی ہے، ایک باقاعدہ ایک پوری ٹیم، ایک پوری فرینچائز آپ کو تھریٹ کرتی ہے کہ ہم نکل جائیں گے اس سے PSL سے اگر ہمارے ساتھ ایسا کچھ کیا گیا، تو ہم اس ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے. یہ میرے نزدیک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے.
ایز اے جرنلسٹ کہ ہم صحیح بات جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کو سامنے نہیں لے کے آ رہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی سی بی جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے, کیونکہ بیسیکلی تو یہ ان کا ہی بیبی ہے نا جس کو انہوں نے پروٹیکٹ بھی کرنا ہے, لے کے چلنا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ریالٹی ہے کہ ہمارے جو فرینچائزز ہیں وہ اس کو ایک پارٹی ٹائم سمجھتے ہیں, اور اس میں پھر فنکار بھی آ رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ہلا گلا ہو رہا ہے. ہمارا یہ موڈ, ہم سیریس کرکٹ کے موڈ میں ہوتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ہم کب اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے, اور ہمیں پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. ہم نے اس چیز کو کیوں نہیں سمجھا کہ کووڈ جو ہے کتنی خطرناک اور سیریس چیز ہے. بالکل بالکل صحیح. نجم سیٹھی صاحب, سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک خبر آ رہی ہے کہ 3 دن میں کچھ بڑا اعلان ہونے والا ہے. کوئی دوبارہ سے میچز شروع ہونے کی بات ہو سکتی ہے یا کچھ اور ہوگا؟ آج ورچوئل میٹنگ کی ہے احسان مانی صاحب نے جو فرینچائز اونرز کے ساتھ, اور اس میں مختلف تجاویز پر عمل درآمد کے سلسلے میں بات چیت ہوئی ہے. 3 دن کا وقت دیا ہے فرینچائزز کو کہ 3 دن کے بعد دوبارہ یہ میٹنگ ہوگی, کسی حتمی نتیجے پر پہنچا جائے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ پہلے یہ افواہیں اڑ رہی تھی کہ پاکستان سپر لیگ شاید دبئی میں ہو جائے, لیکن سب فرینچائزز اس بات پر متفق نظر آئی کہ یہ پاکستان کا برانڈ ہے اور اسے پاکستان میں مکمل کرنا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے لیے ونڈو کون سی نکالتے ہیں. جون کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کہہ رہا ہے کیونکہ پاکستان ٹیم فارغ ہوگی, پاکستانی ٹیم زمبابوے کے ٹور کے بعد آئے گی, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 9 اپریل سے 30 مئی تک جو ہے وہ آئی پی ایل ہو رہی ہوگی. تو کیا فورن کرکٹر جو ان کے ساتھ اٹیچ ہیں بالکل صحیح سر, اویلیبل ہوں گے؟ تو جون میں میرے خیال میں یہ نکالنا ہے, جو بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. اٹ لکس کوائٹ ڈیفیکلٹ. بالکل صحیح ہے. نجم سیٹھی صاحب, سر ٹیم سلیکشن سے لے کے کرکٹ کے اندر سیاست سے لے کر کووڈ 19 کی ایس او پیز کی خلاف ورزی, سر پی سی بی کے کردار کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں سر, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یار بات یہ ہے کہ باقی چیزیں تو اپنی جگہ پہ, مگر یہ پی ایس ایل بڑی ایک اسپیشل چیز تھی اور اس کی طرف توجہ صحیح دینی چاہیے تھی. بات ابھی ہو رہی تھی جو میں سن رہا تھا کہ جو پروٹوکالز انہوں نے اسٹیبلش کیے تھے اس میں پرابلمز آئے ہیں. مجھے احساس ہے اس بات کا کہ پی ایس ایل کی ویلیو جو ہے فار فرینچائزز اس کے ساتھ سٹار ویلیو ہے, اور جو سوشل ایونٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, پلیئرز اینڈ فرینچائزز گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہیں, پارٹیز ہوتی ہیں, میڈیا کے ساتھ انٹریکشنز ہوتے ہیں. یہ پی ایس ایل کی پروموشن کا, برانڈ مینجمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے, اور فرینچائزز کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. افسوس اس بات کا کہ کووڈ کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا, اور یہ بات ایکسپلین کرنی چاہیے تھی کہ اب وہ جو نارمل روٹین میں جو سوشل فنکشنز ہوتے ہیں پی ایس ایل کے ساتھ وہ نہیں ہو سکیں گے. اسی لیے کوارنٹین کی سختی کے ساتھ امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے تھی, اور ہوا یہی کہ پی سی بی کی طرف سے بھی نرمی اور ریلیکس ایٹیٹیوڈ, اور ظاہر ہے فرینچائزز کی طرف سے بھی یہ ہوگا کہ یار یہ تو ہماری ویلیو ہے انٹرٹینمنٹ, اور انٹرٹینمنٹ صرف کرکٹ فیلڈ پہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ہے, اس کے بعد میں بھی ہے, ہوٹلوں میں بھی ہے, اینڈ سو آن. تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے یہ جو سارے پرابلمز آئے ہیں کہ بایو سیکیور ببل نہیں بنا سکے, یہ اس لیے یہ پرابلم آیا ہے. یہ اگر پی سی بی سیکیورٹی کے کوئی ایسے آفیشلز آئی ایس آئی سے رکھتے, آرمی سے رکھتے, تو پھر کوئی فرینچائز ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتے تھے. اور وہ جو سوشل پریشر آتا ہے ایک فرینچائز سے یا کسی اور فرینچائز سے, وہ پھر نہ آتا, بیکاز کووڈ از لائک ٹیررسٹ. پروٹوکالز اس کے وہی ہیں کہ جی یہ چیز نہیں ہو سکتی, یہاں نہیں جا سکتے, یہاں نہیں آ سکتے, یہاں انٹری نہیں ہے, یہاں انٹری. اور انفارچونیٹلی یہ صرف کرکٹ گراؤنڈ پہ نہیں, یہ اس سے پہلے بھی, اس کے بعد بھی, اس کے دوران بھی, آن اینڈ آف دا گراؤنڈ بھی تھے یہ. تو میں سمجھتا ہوں وہاں یہ ساری کوتاہیاں ہوئی ہیں, اور یہی اب ان کو دیکھنا پڑے گا کہ فرینچائزز کے ساتھ مل کے یہ سارے نئے پروٹوکالز بنانے پڑیں گے, جس میں فرینچائزز کے ساتھ بھی پھر ان کو بھی اتفاق کرنا پڑے گا, سختی کرنی پڑے گی. سر کیا کیپیسٹی نہیں ہے پی سی بی کی, جو آپ ایجنسیز یا آئی ایس آئی کو انوالو کرنے کی بات کر رہے ہیں, کہ وہ کنٹرول نہ کر سکیں اس صورتحال کو, خاص کر سینئر کھلاڑیوں یا جو فرینچائزز اونرز ہیں ان کو؟ دیکھیے یہ میری مطلب یہ کہنے کا یہ نہیں کہ صرف آئی ایس آئی کر سکتی ہے. اس میں جیسے ہم نے سیکیورٹی ایجنسیز کو انوالو کیا تھا, اس وقت ٹیررزم کا مسئلہ تھا جی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی اسی قسم کا مسئلہ ہے. یہاں ڈسپلن بہت امپورٹنٹ ہے.
یہاں آرڈرز فالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں سفارشیں، دوستیاں، یاریاں، وہ چیزیں نہیں چل سکتی تھیں. انفارچونیٹلی پی ایس ایل کے دوران یہ بہت بڑی ان کی اہمیت ہوتی ہے. سٹار ویلیو، سٹارز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، رونق لگی ہوئی ہے، اٹھک بیٹھک، وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی کووڈ کے دوران یہ ہو نہیں سکتا تھا، تو ان کو روکنا چاہیے تھا. اب وہاں اگر جہاں یہ پی سی بی کے آفیشلز کھڑے تھے روکنے کے لیے لوگوں کو، یا ہوٹلز کے آفیشل کھڑے تھے کہ ادھر نہیں جا سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، وہاں اگر یونیفارم کے اندر کوئی لوگ کھڑے ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بایو سیکیور ببل نان سیکیور بن جاتی. تو میرا یہ مطلب ہے کہ سیکیورٹی اس میں ٹائٹ کرنی چاہیے تھی اور ڈسپلن امپوز کرنا چاہیے تھا، اور وہ سویلینز کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی ڈیورنگ کووڈ سچویشن. اچھا سر، اب یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے 2 لوگوں کی پی سی بی کی جانب سے، اس میں بغیر کسی تفریق کے جس نے بھی یہ پروٹوکولز توڑے ہیں ان کو سزا مل جائے، اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے خلاف کارروائی کی جائے؟ میسیج ایک جانا چاہیے، جیسے آپ نے آغاز کیا، ہمارے باقی پینلسٹ نے بات کیا کہ پی ایس ایل بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے معاملے میں کم از کم ہمیں سنجیدگی دکھانی چاہیے. تو یہ سنجیدگی کچھ آنے والے وقت میں نظر آ رہی ہے سر؟ اب آنی پڑے گی نا جی. اب یہ سیکھ گئے ہیں کہ اب ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اور میرا خیال ہے فرینچائزز کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ ان کی طرف سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، یا ان کے جو ڈیمانڈز تھے وہ ان ریزنیبل تھے. کچھ فرینچائزز کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے سوشل پریشر بھی ڈلوایا کہ یہ بھی نہیں، ہم یہ بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیسے روک سکتے ہیں، ہمیں واپس ریسٹور کریں وغیرہ وغیرہ. ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں جو کہ پی سی بی کو نہیں قبول کرنی چاہیے تھی اور ڈسپلن امپوز کرنا چاہیے. تو آگے اب یہ کریں گے میرا خیال ہے. یہ اسی لیے یہ جو آپ کبھی بتا رہے تھے کہ ان کے فرینچائزز کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں، وہ بڑا ضروری ہے فرینچائزز کے ساتھ میٹنگز کرنا. مگر صرف فرینچائزز کے ساتھ نہیں، پروڈکشن ٹیمز بھی ہیں، اور ہوٹل رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہیں، ڈریسنگ روم کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ببل سیکیور وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ڈگ آؤٹس میں، وہاں بھی بڑے سخت ریگولیشنز ہونے چاہیے. اس کو بڑا نرمی سے نہیں لینا چاہیے جیسے ریلیکس طریقے سے پہلے لیا گیا. سر فوری طور پر کیا اقدامات کرنے کے ہیں جو پی سی بی کو کرنے چاہیے بغیر وقت ضائع کیے بغیر؟ دیکھیے، ایک تو آبویسلی ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کب کرنا ہے باقی ریمیننگ میچز، کہاں کرنے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، اس کے جو ایکسٹرا خرچے ہوں گے وہ کون دے گا. نمبر 3، اور جو کہ پی سی بی کو دینے چاہیے. نمبر 3 کہ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ فوراً کوئی فرم کو ہائر کیا جا رہا ہے ٹو سیکیور دا بایو سیکیور ببل. ٹھیک ہے، اگر ان کی ایکسپرٹیز ہے تو پھر ٹھیک ہے، کر لیں. مگر میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ ہمیشہ اپنی سیکیورٹی ایجنسیز اپنی گورنمنٹ کو انوالو کرنا چاہیے، ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. یہ جو ابھی کمیٹی بنی ہے 2 ڈاکٹرز کی مذاق ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کیا آپ کو بتائیں گے، یہ تو جے آئی ٹی بننی چاہیے تھی. وہ آپ کو بتائیں گے کہ پروٹوکالز کون سے تھے اور وہ کیسے خراب ہوا. آئی ایم شیور پروٹوکالز ٹھیک تھے فرام دا ڈاکٹرز پوائنٹ آف ویو، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پائے، اس کو کسی نے اوبے نہیں کیا. تو سر پھر پی سی بی نے تو کچھ نہ سیکھا نا. آپ تو اتنا امید دلا رہے تھے کہ پی سی بی سیکھ چکی ہے، اب ٹھیک ہو جائیں گے. اگر کمیٹی کے اندر 2 ڈاکٹرز ڈال دیے اور آپ کہہ رہے ہیں جی آئی ٹی جو کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو سر کیا سیکھا ہے انہوں نے، کیا کریں گے، کیسے؟ میرا خیال ہے وہ اس کو جیسے کہتے ہیں نا دبانا چاہتے ہیں کہ بس اب اس کنٹروورسی ختم ہو اور وہ آگے چلیں. اگر جے آئی ٹی بن گئی تو پھر بہت سی چیزیں نکلیں گی اور بہت سے سینئر لوگوں کی بھی ذمہ داریاں جو ہے وہ بھی اسپاٹ لائٹ میں آ جائیں گی. تو میرا خیال ہے وہ چاہتے ہیں کہ چلو جی ہو گئی غلطی، معاف کرو، ہم دے دیں گے، اب آگے چلیں، پی ایس ایل کو بچائیں، زیادہ کنٹروورسی نہ کریٹ کریں. تو اس لیے میرا خیال ہے انہوں نے ان ہاؤس ہی یہ کر لیا ہے. اب دیکھیے نا، ایک ڈاکٹر، میں بالکل ڈاکٹرز کی انٹیگریٹی، عزت، ایکسپرٹیز کے اوپر بالکل کوئی نشان نہیں ہے، کوئی کویسچن مارک نہیں ہو سکتا. مگر فرینکلی ابھی ضروری تھا کہ کینسر ہاسپٹل کے عمران خان صاحب کے اپنے ہاسپٹل سے کسی کو لیا جائے. انڈیپینڈنٹ اگر لینے تھے ڈاکٹرز، اور دو انٹیلیجنس کے آفیشل بھی لے لیتے جنہیں سیکیورٹی کے ساتھ جنہیں پتا ہے، تو اس قسم کی کوئی جے آئی ٹی بن جاتی. ڈاکٹرز بھی اس میں شامل کرتے مگر کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے وہ. یہاں تو وہ ڈاکٹرز کی انڈیپینڈنس کا بھی ایک ڈاکٹر کے اوپر آئی ایم شیور ہی اور شی از اے ٹاپ ڈاکٹر. مگر ظاہر ہے شی از ورکنگ فار شوکت خانم، تو ظاہر ہے وہ تو پھر اس قسم کی تنقیدی جائزہ تو نہیں لیں گے نا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی پی سی بی کو بھی خیال کرنا چاہیے. سب جاہل لوگ نہیں باہر بیٹھے ہوئے، تھوڑی سی سفارشیں بند کریں اور اس کو پروفیشنلی چلائیں. بالکل صحیح ہے. عادل رشید صاحبہ، یہ جو ابھی بات کی جا رہی ہے کہ 3 دن کے بعد کوئی بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے، اگر میچز دوبارہ شروع کرتے ہیں تو بہتر ہے یہ اتنی جلدی شروع کرنا، کوارنٹین کا ٹائم پورا ہوئے بغیر؟ نہیں، کر سکتے ہیں جی. اگر یہ بایو سیکیور ببل پکا کر لیتے ہیں اور
اور ایشورنسز دے دیتے ہیں, اور فورن پلیئرز جو جا رہے ہیں ان کو روک لیتے ہیں, اور جو چلے گئے ان کو واپس لے آتے ہیں, تو وائی ناٹ کر لیں یہاں. ایشو یہ تھا کہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان میں یا دبئی میں, ایشو یہ تھا کہ وہاں کریں جہاں آپ کی سیکیورٹی ہے اور آپ یہ بایو سیکیور ببل جو ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور یہ کووڈ سے سب کو بچا کے رکھ سکتے ہیں. اگر یہ کر سکتے ہیں تو کر لیں. بالکل صحیح ہے. مرزا صاحب, مرزا اقبال صاحب, سر آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا مرزا صاحب, آپ سے بھی میں یہی جاننا چاہوں گا کہ فوری طور پر جو اقدامات کرنے کے ہیں پی سی بی کے, وہ کیا ہونے چاہیے جس سے یہ جو ایک نا امیدی سی ہے کرکٹ کے شائقین کے اندر, جو ایک مایوسی ہے, یہ ختم ہو. دیکھیں جب پی سی بی کا سربراہ غائب ہو جائے گا, احسان مانی صاحب کہیں پکچر میں نظر نہیں آئے. 4 مارچ کو جب یہ واقعہ ہوا کہ پوسٹ پون کر رہے ہیں, تو پریس کانفرنس انہوں نے وسیم خان صاحب سے کرا دی, اور ان کے دائیں جانب ڈاکٹر سہیل سلیم, بائیں جانب بابر حامد بیٹھے تھے. احسان مانی صاحب کو ایسے موقع پر خود انوالو ہونا چاہیے تھا. اب آج انہوں نے میٹنگ کی ہے, ورچوئل میٹنگ. ذمہ داری تو پی سی بی کے ہیڈ کی بنتی ہے نا, پی سی بی کی بنتی ہے کہ کیا وہ پروٹوکول جو اس نے بنائے تھے کیا ان پر عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہوا. پورے کا پورا پی سی بی کراچی آیا ہوا تھا, کیا جوائے ٹرپ پر آئے ہوئے تھے؟ یہ تو ان کی ذمہ داری تھی. سب سے پہلے تو انہیں اس بات کو ایشور کرانا تھا کہ یہ بالکل ایک کانٹروورسی فری ہوگی پی ایس ایل. اس میں جو بایو سیکیورٹی ببل ہے اس کا بھرپور خیال رکھا جائے گا. کچھ نہیں, اس ہوٹل میں شادیاں ہو رہی تھی, اس ہوٹل میں کمرشل شوٹ ہوئے جہاں ٹیمیں ٹھہری ہوئی تھی. کھلاڑی جو تھے وہ باہر سے کھانا بھی منگا رہے تھے, جس کچن میں کھانا پک رہا تھا اس سے دیگر لوگوں کو بھی جا رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ پی سی بی کی ذمہ داری تھی, جس نے ہوٹل بک کیا, جس نے ارینج کیا. انہوں نے 2-3 فلور لے لیے, وہ سمجھے کہ یہاں پر بایو سیکیور ببل قائم ہو گیا جس کا روزانہ بریچ ہو رہا تھا. تو کہاں سے ہو رہے تھے؟ پی سی بی والوں کو سوچنا پڑے گا, اور احسان مانی صاحب کو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اہم فیصلہ کرنا پڑے گا. سر ندم سیٹھی صاحب, سر مرزا صاحب تو نام لے لے کے ذمہ داران کو بتا رہے ہیں, آپ کسی کو نامزد نہیں کریں گے سر؟ دیکھیے, چیف ایگزیکٹو وسیم خان, چیئرمین احسان مانی صاحب, تو ذمہ داری تو وہیں جائے گی. سر تو کیا ہونا کیا چاہیے سر؟ صرف اتنا تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں سر آپ کے بڑے دل کے قریب ہے یہ چیز, آپ کی محنت وہ سارا کچھ, اور آپ بڑا اس حوالے سے درد دل بھی رکھتے ہیں, کیونکہ جو کوششیں آپ نے کی اسی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کرکٹ جو ہے وہ بحال ہوئی. لیکن اس طرح سے اب تھوڑا سا ہمیں بتائیں اب کہ اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے اس طرح سے. میں اب وہ پولیٹیکل بات نہیں کروں گا, گو میرا شو پولیٹیکل ہے, مجھے یہ ایشو کی نوعیت کی وجہ سے یہ کرنا پڑ رہا ہے. میں نہیں وہ باتیں کروں گا کہ کیا کہا تھا خان صاحب نے کرکٹ کے بارے میں اور وہ باقی ساری چیزیں, لیکن کچھ تو سلوشن بتائیں سر. دیکھیے, میں خود اس لیے کترا رہا ہوں نام لینے سے, کیونکہ پھر میرے پہ الزام لگ جائے گا کہ سیاسی باتیں کر رہے ہیں آپ. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب میں چلا رہا تھا یہ سارا کچھ, تو ہم اسٹیڈیم کے اندر پی ایس ایل ہو رہا ہوتا تھا, اور 6 سٹینڈ میں سے 20-25 لوگ گو نواز گو کے نعرے لگاتے تھے. آج وہ گو عمران گو کے نعرے لگ رہے ہیں. اس قسم کی چیزیں نہ اس وقت ہونی چاہیے تھی, نہ اس وقت ہونی چاہیے. میں نام لے کے مانی صاحب کو یا وسیم کو اٹیک نہیں کروں گا. میں نے 2 سال نہیں کیا, میں ان سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. یہ بہت سے فیصلے انہوں نے کیے ہیں, میں نہیں اتفاق کرتا. مگر اب یہ وہاں چیئر میں ہیں, یہ خود فیصلے کریں اور جو بھی ذمہ داری ہے وہ نبھائیں. میں نے تو اپنی ذمہ داری نبھائی. اس کے بعد جب وقت آیا, میں نے سوچا کہ حکومت کے بغیر پی سی بی چل نہیں سکتا. ایک ایسی حکومت آئی ہے جو شاید مجھے پسند نہیں کرتی, تو میں نے ریزائن کر دیا. باقی اب یہ خود سوچیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے اور کیسے اس کو نبھائیں گے. اور آپ لوگ ہیں اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے. مرزا صاحب نے بڑی کھلی کھلی باتیں کی ہیں, میرا خیال ہے ان کے جواب ملنے چاہیے. اچھا سر, یہ بتائیے گا مجھے کہ جو خان صاحب نے وعدے کیے, علاقائی ٹیمیں, صوبائی ٹیمیں, ڈومیسٹک کرکٹ, یہ پریکٹیکل تھا یا پریکٹیکل ہے, ہوا تو نہیں ہے؟ اور کیا اس سے کرکٹ کو کس حد تک فروغ مل سکتا تھا اگر یہ ہو جاتا؟ دیکھیے, 2 سال ہو گئے اور ابھی تک ان کی جو آئین تھی وہ بھی پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہوئی. یہ کمال کی بات ہے کہ 1.5 سال تو یہ آدھی پرانی آئین اور آدھی نئی آئین لے کے چلتے رہے ہیں. کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا کہ عدالتوں کا حال یہ ہے کہ وہ کسی کی چیلنج کو بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ان کو موقع دینا چاہ رہے ہیں. تو ہمارے زمانے میں ہر دوسرے دن ہمارے پہ کیس ہوا ہوتا تھا, مگر آج ایسی سچویشن ہے کہ کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے. تو میں اور 1-2 لوگوں نے کیا ہے, مگر ان کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا. تو اب بات یہ ہے کہ
ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ جو بھی تنقید کرتا ہے اس حکومت کی یا ان کے جو کارکن ہیں یا ان کے جو اپوائنٹیز ہیں تو ایک دم ایک ہاسٹائل قسم کی سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین شروع ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے. ہم جو کچھ کہیں گے، ہم جیسے لوگ کہیں گے جی کھٹے انگور. تو اس لیے میں 2 سال میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. آپ نے اب بڑا انسسٹ کیا، اور کیونکہ یہ پی ایس ایل میرے بڑی دل کی بات ہے اور بڑی محنت سے سب نے مل کے بنایا تھا. آپ لوگوں نے، میڈیا نے، سیکیورٹی ایجنسیز نے، عوام نے، ہم نے، سب نے مل کے بنایا تھا. یہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے، نہ ہی خصوصیت ہے. آج مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے اور افسوس ہو رہا ہے کہ وہ ساری محنت جو ہے اس وقت ایسے لگتا ہے کہ ڈامک ڈول ہو رہی ہے، کچھ ہونے جا رہا ہے. مایوسی سی ہوئی ہے نا. یہ اتنا ایک عوام کے لیے ایسی چیز ایک بنی تھی، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ پہلی ایسی چیز پاکستان کی بنی ہے جو کہ انٹرنیشنل برانڈ بنی ہے جی، اور آج وہ خطرے میں ہے. تو ذمہ داری تو لینی چاہیے نا جی کسی نہ کسی کو. سر کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل کا؟ انشاءاللہ یہ سروائیو کرے گا جی، ایسی کوئی بات نہیں. اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ شاید یہ لوگ سیکھ جائیں کچھ. دوسری چیز یہ ہے کہ عوام پسند کرتی ہے. یہ عوامی ایک انٹرٹینمنٹ پروجیکٹ ہے اور یہ عوام کی اس کو سپورٹ ہے، اور عوام بہت کڑوے گھونٹ کر لے گی مگر اس کو ریوائیو رکھے گی اور اس کو سپورٹ کرے گی. اور آپ لوگ بھی سپورٹ کریں گے. تنقیدی جائزہ آپ کریں گے مگر پھر بھی آپ سپورٹ کریں گے جب بھی یہ ہوگا، جیسے بھی یہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں پی ایس ایل تو سروائیو کرے گا. مگر اس وقت ایک ارتھ کویک آئی ہوئی ہے، اور پچھلے سال بھی یہ کینسل ہو گیا. 4 میچز جو تھے یا 3 تھے جو بھی تھے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی پاکستان میں ہونے چاہیے تھے. اسٹیڈیم بند کر کے وہ کر لیتے. اس وقت انہوں نے وہ پوسٹ پون کر کے سارا مومنٹم جو تھا توڑ دیا، اور پھر ان کے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے کانٹریکٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. ظاہر ہے ہونے تھے. جب آپ اپنی ٹرمز توڑیں گے تو یہ ہوگا. اب بھی یہ ہوگا. اب بھی بہت سے لوگ ان کے اوپر کلیمز ڈالیں گے کہ جی آپ نے یہ پورا نہیں کیا، یا ایسے نہیں کیا، ایسے نہیں کیا. تو یہ بھی مسئلے تو ہیں مگر یہ سارے حل ہو سکتے ہیں. اچھی بولڈ لیڈرشپ کی ضرورت ہے پی سی بی کے اندر. وہ نہیں کہ جی آج ہم یہاں ہیں، کل کو کچھ ہوا تو ہم ٹکٹ کٹا کے چلے جائیں گے. جیسے ایک زمانے میں ہمارے ہاں پرائم منسٹر آتے تھے اور جاتے تھے اور وہ اپنا بیگ پکڑتے تھے اور چلے جاتے تھے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ یہاں ہوں، اکاؤنٹیبل ہوں اور آپ کے سامنے کھڑے ہوں. آپ کہتے ہیں جی چیئرمین صاحب نہیں آئے ایکسپلین کرنے کے لیے، وسیم صاحب بےچارے گرے ہوئے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے ڈیل کریں. وہ بےچارے، ان کا کلچرل پرابلم بھی ہے، اچھے آدمی ہیں مگر میرا خیال ہے انہیں 2 سال میں کچھ زیادہ کچھ پاکستان کلچر کے بارے میں اور پاکستان کی گراؤنڈ سچویشن کے بارے میں زیادہ نہیں علم. آئی ڈونٹ بلیم ہم. نیت اچھی ہے، کمپیٹنس بھی ہے، مگر یہاں کی سچویشن فرق ہے. آپ امیجن نہیں کر سکتے کیسے کلچرل اور سوشل پریشرز آتے ہیں جن کو آپ کو نبٹنا پڑتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ وسیم خان صاحب ان کو احساس ہے ان چیزوں کا. وہ اپنی ایک پروفیشنل ایٹیٹیوڈ لے کے آئے ہوئے ہیں وہاں سے. وہاں تو کوئی سوشل اور کلچرل پریشرز نہیں ہوتے. یہاں تو ٹرائبل، فیملی، دوست، یار اور 100 چیزیں ہوتی ہیں. تو سب کو دیکھنا پڑتا ہے اور پھر سختی بھی کرنی پڑتی ہے. تو یو شوڈ نو کب کمزوری، کب آپ نے نرمی کرنی ہے، کب سختی کرنی ہے، کب برانڈ کو بچانا ہے اور کب برانڈ کو تھوڑا کھلا چھوڑنا ہے تاکہ برانڈ اور بڑھے. تو یہ کانسٹنٹ مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے. آپ یقین کریں جب ہم نے پی ایس ایل لانچ کیا تھا اور 3 سال 4 سال 3.5 سال چلایا، دن رات آن اٹینشن الرٹ ہوتے تھے. آپ کو یاد ہی ہوگا ہر میجر فیصلہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں خود آتا تھا اور آپ لوگوں کے آگے سر جھکا کے بیٹھتا تھا، آپ کی باتیں سنتا تھا. کچھ باتیں اتفاق کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، کچھ جا کے پھر امپلیمنٹ کرتے تھے اور سارا وقت آن دا سین ہوتے تھے ہم. ان کو بھی چاہیے، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے یہ پی ایس ایل. ساری جو ان کو انکم ملتی ہے آئی سی سی سے سارے سال میں، اتنی انکم ان کو پی ایس ایل اب دے رہا ہے. تو پی سی بی تو بہت امیر ہو گیا ہے اور پی سی بی کے پاس ڈبل پیسے ہو گئے ہیں جو پہلے تھے. جب ہم آئے تھے تو $10-11 ملین سال کا ان کو ملتا تھا جس کے اندر انہوں نے سارا کچھ کام کرنا ہوتا تھا. اب تو $8-10 ملین تو میرا خیال ہے پی ایس ایل سے ملنا چاہیے ان کو، اوور اینڈ ابو آئی سی سی. اور اب جب انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو جائے گی تو اور بھی، اور آگے اب 3 سال کی رائٹس بیچنے جا رہا ہے پی سی بی، جس کے اندر براڈ کاسٹ رائٹس، ہر قسم کی رائٹس بیچنی ہے. ان حالات میں جب آپ وہ بیچنے جائیں گے، جب ڈامک ڈول ہوا ہوا ہے، کنفیوژن ہوئی بھی ہے، انسرٹنٹی ہے اور لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ویلیو نہیں ملے گی آپ کو. اس لیے جتنی جلدی قابو کیا جائے اس چیز کے اوپر اور سب کو ساتھ لے کے چلا جائے، لڑائی جھگڑے ختم کیے جائیں اور اس میں جو قربانیاں دینی ہیں وہ پی سی بی کو دینی پڑے گی اور کوئی قربانی کسی سے نہ مانگے اس وقت. اچھا سر، میں آپ کی آمد
میں نہیں جاؤں گا کسی سیاسی سوال کے اوپر، لیکن لنکڈ ہوتی ہیں چیزیں. سر خود کھلاڑی عمران خان صاحب اتنی ہوپ، اتنا سارا کچھ فوکس نہیں ہے ان کا، کرنا نہیں چاہتے کرکٹ کو ٹھیک، یا جیسے باقی چیزیں ایڈ ہاک بیسس پہ چل رہی ہیں پورے ملک کی، ویسے یہ معاملہ بھی چل رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، خان صاحب کے اور بہت سے مسئلے ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے مانی صاحب کو لگایا بیکاز اعتماد ہے مانی صاحب پہ. مانی صاحب کو جانتے ہیں، شوکت خانم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہیں، اور بھی ان کے تعلقات ہیں. مانی صاحب کے اندر مانی صاحب نے کرکٹ کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا بہت جانتے ہیں، کرکٹر بھی رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو انہوں نے اپنی طرف سے تو اچھی نیت کے ساتھ احسان مانی کو لگایا، اور اسی طرح احسان مانی نے اور زلفی بخاری نے مل کے اچھی طرح وسیم صاحب کو لائے. وسیم صاحب کی اہمیت ہے، شہرت ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں تو کوئی بدنیتی بالکل نہیں تھی، اچھی نیت تھی. اور یہ جو نئی آئین بنی ہے اس میں خیر بدنیتی ہے، کیونکہ یہ بڑی ڈکٹیٹوریل قسم کی آئین ہے. مگر چلیں کوئی نہیں، اگر کام صحیح ہوتا تو ہم یہ بھی چھوڑ دیتے، ہم کہتے چلے جی ریزلٹس تو آ رہے ہیں. اب آئیے، اب عمران خان صاحب انہوں نے کرکٹ کی طرف توجہ نہیں دے رہے. وہ کیسے دیں گے بیچارے؟ وہ تو جو ان کے مسئلے وہاں ہیں اسلام آباد میں اور پنجاب میں اور کیفی میں، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں. انہوں نے تو ان پہ چھوڑ دیا تھا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے، چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں کہ جب یہ دینے لگے یہ اوپننگ سیریمنی کا کانٹریکٹ، تو میری چڑیا کی یہ خبر ہے سر کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جی ظاہر ہے لوسٹ کو دینا تھا. اب لوسٹ وہی پارٹی نکلی جو کہ ہمارے ساتھ جس نے کام کیا ہوا تھا. تو اب ان کو مجبوری تھی کہ یار اب وہ 3-4 سال انہوں نے اچھا کام کیا ہے، لوسٹ بلڈ ہے تو انہی کو دینا چاہیے. تو وہ بیچاروں نے دے دیا اور اچھا کیا. مگر ہوا یہ کہ ایک پی ٹی آئی کے ممبر نے جا کے عمران خان صاحب کے آگے کمپلین کیا کہ دیکھیں جی فلانے کو نہیں دیا، ان کو دے دیا، وہ تو پرانے بورڈ کے لوگ تھے، فلانا تھا ڈنگڑا تھا. تو خان صاحب نے پھر اپنی انکوائری کی اور پتا کیا کہ نہیں انہوں نے صحیح کیا ہے. مگر بات یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا تھا وہ کہتے کہ نہیں ٹھیک نہیں کیا، آپ نے دینا چاہیے تھا اس کو. تو بہت سے یہ اس قسم کی میرا خیال لین دین بھی چلتی رہتی ہے. اور خان صاحب اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے کتنی دفعہ خان صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے آن کرکٹ افیئرز ود دا کرکٹ بورڈ آفیشلز. میرا خیال ہے 2 یا 3 دفعہ ہوئی ہوگی. حالانکہ یہاں یہ جو مسئلہ تھا، ان کو چاہیے تھا نا خان صاحب کو بلاتے، ان کو فوراً بلاتے اور کہتے یہ کیا ہوا ہے، آپ نے اتنا بڑا برانڈ ہے اس کو کیسے یہ دھکا لگا. اور اگر اور نہیں تو کوئی اچھی سی خود گورنمنٹ انکوائری کمیٹی رکھتی. مجھے یاد ہے کہ جب ہم بنگلہ دیش کے اندر ہماری ٹیم ہاری، 2015 کی بات ہے غالباً یا 14 کی بات ہے، مجھے یاد نہیں، اور ہم بنگلہ دیش سے ہار گئے. وہ ایشیا کپ تھا میرا خیال ہے. اور تو پارلیمنٹ کے اندر سوال کھڑے ہو گئے، اور جب سوال کھڑے ہوئے کہ لو جی بنگلہ دیش سے جا کے یہ ہار گئے ہیں. اور حفیظ کے اوپر بھی، وہ کیپٹن تھا میرا خیال ہے، حفیظ کے اوپر بھی سوال کھڑے ہو گئے، اور کوچز کے اوپر بھی کھڑے ہو گئے، اور یہاں تک کہ چیئرمین آف پی سی بی کے اوپر بھی کھڑے ہو گئے. مجھے یاد ہے، یہ آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت اتنا پریشر تھا پرائم منسٹر نواز شریف کے اوپر. تو انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا کہ آپ کے چیئرمین جو ہیں ان کو ہمیں اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا بیکاز بڑا پریشر ہے نیشنل اسمبلی میں. مگر ان کو سمجھایا کہ دیکھیے یہ کرکٹ میں بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہار جیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ آپ ضرور انکوائری کمیٹی بنائیں اس کے اوپر. تو انہوں نے پھر انکوائری کمیٹی اپنی طرف سے ایک بنائی. انہوں نے آڈیٹر جنرل کو کہا کہ آپ جائیں، جا کے چیک کریں وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اینڈ سو آن. تو یہ ہونا چاہیے، چیک ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں. اب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ خود اس پہ تھوڑی سی دلچسپی لیں. آفٹر آل یہ بہت بڑا برانڈ ہے، اور یہ اگر ان کے دور میں اس کو نقصان پہنچا تو لوگ نہیں معاف کریں گے. اچھا بالکل ٹھیک ہے سر. مجھے بڑی شدید آپ کے پروگرام میں آمد کی وجہ سے کریونگ ہو رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں. چڑیا کا ذکر بھی آپ نے کیا. آخری سوال جاتے جاتے مجھے تھوڑا سا بتا دیں، چیئرمین سینٹ کے بارے میں چڑیا کیا کہتی ہے، اور عثمان بزدار صاحب کہتے ہیں خطرے میں ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں بزدار صاحب خطرے میں ہیں، مگر ابھی عمران خان صاحب نے مانا نہیں ہے ان کی تبدیلی. مگر خطرے میں ضرور ہیں بیکاز بہت پریشر ہے خان صاحب کے اوپر. جہاں تک چیئرمین کی بات ہے، میرا خیال ہے اب کاؤنٹر پریشر آئے گا. اور میں یہ کھلے عام کہہ رہا ہوں آپ کے کہ یہ عمران خان صاحب کے بس کی بات نہیں ہے کاؤنٹر پریشر بلڈ کرنا. یہ کہیں سے اور کہیں سے کاؤنٹر پریشر آئے گا. گیلانی صاحب میرا خیال ہے کہ ان کی بہت اچھی چانسز ہیں کہ وہ بن جائیں گے. بالکل صحیح ہے سر. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. تھینک یو سو مچ. نجم 32 بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہم نے پی سی بی کے کردار کے اوپر، پی ایس ایل کے حوالے سے، اور بڑی پازیٹیو باتیں کی ہیں.
सिटी साहब ने। सिटी साहब को हमने बहुत दफा देखा कि वो काफी हद तक जज्बाती नजर आते हैं हमें, खासकर पीएसएल, क्योंकि एक बेबी की तरह इन्होंने ग्रो किया इसको और बहुत एक जिस पेस के साथ लेके आए थे, अनफॉर्चुनेटली आज वहां तक पहुंचा नहीं है इनके जाने के बाद। सिटी साहब, आपका एक दफा फिर से बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।